अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे अपने प्यारों को अपनी बातें में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमज़ान मुबारक में सूरह यासीन मुबारका का तर्जुमा दो ज़ुबानों में, एक अपनी मादरी ज़ुबान सिंधी उसमें तर्जुमा चल रहा है और दूसरा अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर आप हज़रात के सामने बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। आज का सबक है सत्तर आयतें कल माशाल्लाह मुकम्मल हो गई थी। आज 71वीं आयत से माशाल्लाह शुरू करते हैं। पहले तिलावत करते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिंधी ज़ुबान में तर्जुमा, फिर उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून वज़ल्ललनाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा यअकुलून वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअु वमशारिबु अफ़ला यशकुरून वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम लहुम जुन्दुम मुहज़रून फला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वज़रब लना मसलन वनसिय ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल्अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तिलावत माशाल्लाह हो गई। अब सिंधी, अपनी मादरी ज़ुबान सिंधी में आपके सामने तर्जुमा, इन आयत का तर्जुमा करता हूँ सिंधी ज़ुबान में, उसके बाद इंशाल्लाह फिर उर्दू ज़ुबान में। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना। छा न ॾिठाऊं त असां पैदा कया उन्हनि लाइ पंहिंजी कुदरत सां चोपाया, पोइ इहे उन्हनि जा मालिक आहिनि। वज़ल्ललनाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा यअकुलून। ऐं इहे निवायासूं उन्हनि लाइ, पोइ के संदन चढ़ीअ जा आहिनि ऐं किन खे खाईंदा आहिनि। वलहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिबु अफ़ला यशकुरून। ऐं उन्हनि लाइ जानवरनि में ॿिया फ़ाइदा बि आहिनि ऐं खीरु पीअणु, छा पोइ नथा शुकुर कनि। व मशारिब यानी पीअणु, सिंधीअ में असां चवंदा आहियूं पीअणु, त शॉर्ट फॉर्म हिन जो आहे खीरु पीअणु, छा पोइ नथा शुकुर कनि। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून। ऐं वरिताऊं अल्लाह खां सवाइ ॿिया ख़ुदा, त शायदि उन्हनि जी मदद कई वेंदी। ला यस्ततीऊन नसरहुम, इहे न करे सघंदा मदद उन्हनि जी। वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून। ऐं इहे उन्हनि जो लश्कर हूंदा हाज़ुर कयल। फला यहज़ुनक क़ौलुहुम, पोइ न ॾुखारो कनि तोखे ॻाल्हियूं उन्हनि जूं। इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, बेशक असीं ॼाणूं था जेकी लिकाइनि था ऐं जेकी ज़ाहिर कनि था। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुव ख़सीमुम मुबीन। छा न ॾिठो इंसान त असां पैदा कयो उनखे क़तरे मां, पोइ ओचितो इहो झगड़ालू पधरो, पोइ ओचितो इहो थियो झगड़ालू पधरो। वज़रब लना मसला वनसिय ख़ल्क़ह, ऐं ठाहियईं असां लाइ मिसाल ऐं विसारियईं पंहिंजी पैदाइश। क़ाल मन युहयिल इज़ाम वहिय रमीम, चयईं केरु जेरो कंदो हॾनि खे जॾहिं इहे ॻरियल हुजनि। क़ुल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, चओ जेरो कंदो उन्हनि खे उहो जंहिं पैदा कयो हो उन्हनि खे पहिरें भेरे। वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम, ऐं इहो हर पैदाइश खे ॼाणंदड़ आहे। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरि नारन फ़इज़ा
انتم منہ توقدون جंहिं पैदा कई तव्हां लाइ वण साए मां बाहि पोइ उन वक़्तु तव्हां उन मां बाहि ॿारियो था। अवलैस الذी ख़लक़ السماوات والأرض छा नाहे उहो जंहिं पैदा कयो आसमाननि ऐं ज़मीन खे वस वारो हिन ते जो पैदा करे उन्हनि जहिड़ा पैदा करे भला हाओ वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम ऐं इहो ई पैदा कंदड़ आहे ॼाणंदड़ आहे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून बस हुकुम उन जो जॾहिं इरादो करे कंहिं शइ जो त चवे उनखे थी त थियो पवे। फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्लि शै पोइ पाक आहे उहा ज़ात जंहिंजे हथ में आहे हुकूमत हर शइ जी ऐं उन्हीअ ॾांहुं मोटाया वेंदव। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से आज यासीन मुबारक का तर्जुमा मुकम्मल हो गया। सिंधी ज़ुबान में अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा कर लिया आपके सामने। अब अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़ुबान में, अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू है तो उसमें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा रखता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह उसके साथ ही आपको उसकी तफसीर भी बयान करता जा रहा हूँ इन आयात की। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल करम है कि सूरह यासीन मुबारक का माशाअल्लाह आज मुकम्मल हो गई, उसका तर्जुमा मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करूँगा, जो भी मर्द हज़रात हैं, जो भी औरतें हैं, कि दर्स कुरान शरीफ का सुनने के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी। वज़ू करके बैठेंगे तो वज़ू की बरक़ात जो है वो आपके साथ होंगी। वज़ू बहुत ज़रूरी होता है। कुरान शरीफ के पढ़ने के लिए तो फ़र्ज़ है। कुरान शरीफ के पढ़ने के लिए अगर आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहे हैं, देखकर कुरान शरीफ को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाना गुनाह है, तो उस वक्त वज़ू फ़र्ज़ है, ज़रूरी करना है। देखकर जब आप कुरान शरीफ लेकर पढ़ेंगे। बाकी अगर आप याद पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो वज़ू करना बरकत के लिहाज से ज़रूरी, बाबरकत है। उसकी बरकत आपके साथ हर एक के साथ होती हैं। जो आदमी बावज़ू होकर अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान शरीफ सुनता है, सबक सुनता है, तो वज़ू की बरकत उसके साथ। तो सबसे पहले आपको गुजारिश है कि बावज़ू वज़ू करके बैठे और फिर इसकी बरकत आपके साथ होगी इंशाअल्लाह। अगर औरतें जो होती हैं वो नापाकी के हालत में चल रही हैं तो उनको भी वज़ू करके बैठना चाहिए। वज़ू करके फिर दर्स सुने इंशाअल्लाह। यासीन मुबारक का दर्स है तो ज़ाहिर उसकी बरकत भी तो इतनी ज़्यादा होगी ना यासीन मुबारक की। तो ज़रूर आप यासीन मुबारक का दर्स सुने और बरकत के लिए वज़ू ज़रूर करें। तो आए अब आयात का तर्जुमा उर्दू में भी करते हैं और मैं आपको इंशाअल्लाह उसकी मुख्तसर तफसीर भी आपको उर्दू में बताता जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन मुबारक की शुरू में मैंने आपको 5 आयात का तफसीलन बताया था। सूरह यासीन मुबारक जो पहली 5 आयात हैं तो वो बड़ी उसकी मैंने आपको तफसील बताई थी कि पूरा यासीन मुबारक का पहला रुकू, दूसरा रुकू, तीसरा रुकू, चौथा रुकू, 5वां रुकू, इन 5 आयात में आप देखेंगे कि उसकी तफसील वहीं पर है। और पूरी यासीन मुबारक की तफसीर पहले ही 2 हरूफ में आ गई। पहले ही 2 हरूफ यासीन,
یاسین، اس میں پوری سورت مبارک آ گئی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یاسین بعض مفسرین حضرات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے تو یہ کسی کو رکھنا نہیں چاہیے، یہ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی بھی انسان یہ نام نہ رکھے، کیونکہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے یاسین کا، تو یہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یاسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہے، بعض نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو یہ رکھنا صحیح ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو یا کو الگ کیا جائے گا، سین کو الگ، یا الف یا یہ جدا کر لی جائے گی، سین یہ الگ کیا جائے گا، تب یہ نام رکھنا صحیح ہے، ورنہ یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے یاسین میں لکھا ہوا ہے، یا اور سین ملے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے یاسین مبارکہ میں آپ پڑھتے ہوں گے، یاسین لکھا ہوا ملا ہوا ہے، دونوں حروف ملے ہوئے ہیں، بیچ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، تو یہ نام رکھنا صحیح نہیں، کیونکہ اس کی معنی کا، مفہوم کا پتہ نہیں ہے کسی کو بھی، اسی لیے علماء کرام نے، مفسرین حضرات نے منع کیا ہے کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر رکھیں کوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، تو پھر یا لکھنے کے لیے یا کو الگ کیا جائے گا، سین کو الگ کیا جائے گا۔ یہ تھوڑی علمی باتیں تھیں، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، اور میں الحمدللہ آپ کو عام فارم میں بتا رہا ہوں، آسانی سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، میں اسے کوئی پیچیدہ باتیں آپ کو نہیں بتاتا، آسان مفہوم میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ الحمدللہ آپ سب سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یاسین ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے تو یہ رکھنا کسی کو نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی معنی کا پتہ نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہوتے ہیں، رحمان یا پھر مالک، جیسے رحمان رکھنا منع ہے، عبد الرحمن آپ رکھ سکتے ہیں، عبد المالک رکھ سکتے ہیں، تو ایسے بہت سے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جیسے سلام، تو عبد السلام رکھ سکتے ہیں، تو اس لفظ کی معنی کا پتہ نہیں تو یہ کیسے رکھیں، اسی لیے منع کرتے علماء کرام کے یہ نام آپ نہ رکھیں۔ تو الحمدللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کی دو روایتیں ہیں، اور پوری یاسین مبارکہ کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اسی لیے تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ آج الحمدللہ یاسین مبارکہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پھر انشاءاللہ کل جو ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں آپ کو درس میں یہ بتاؤں گا کہ جو اگلا حصہ، تیسرا حصہ رمضان مبارک کا آ رہا ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کیسے حاصل کریں، کیسے ہمیں مل سکتی ہے، ہم کیا کریں، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، ہر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ کل ارادہ ہے انشاءاللہ، باقی اس کے بعد اگلی رات سے انشاءاللہ پھر دوسری اور صورت پر سبق شروع کریں گے، تو پھر وہ انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں کہ کون سی صورت مبارکہ کا باقی 10 دنوں میں انشاءاللہ سبق شروع کریں۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں اب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اولم یرو، اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے
کلام کرتے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب اطہر پر یہ قرآن شریف نازل ہوا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہیں، اور پھر ہم سب کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ ماشاءاللہ بچے بھی سنتے، تو اسی لیے میں ایک ایک حرف جدا کر کے پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کو پڑھنا آ جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، یعنی جانور مویشی، تو وہ ان کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ مبارکوں سے جانور پیدا کی، مویشی پیدا کی۔ اس میں گائیں ہیں، بھینس ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، بکریاں ہیں۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے، اپنے ہاتھ سے بنائے، یہ کیا نہیں دیکھتے؟ تو پھر اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے مالک ہیں۔ حالانکہ مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، ہر ایک چیز کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہر ایک چیز کا، لیکن یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ملکیت میں دی۔ اگر کسی کے یہاں بھینس ہے تو یہ اس کا مالک ہے، اگر کسی کے گائے ہیں تو گائے کا یہ مالک ہے، وہ عورت یا مرد ان کا مالک ہے۔ بکریاں ہیں کسی کے پاس، بکریوں کا مالک کون ہے اس وقت؟ یہ حالانکہ مالک تو سب کا اللہ ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی ہاتھوں سے بنائیں۔ انسانوں نے تو کچھ نہیں بنایا۔ کیا ایسا انسان نے کسی بھینس کو بنایا ہے؟ کیا انسان نے کسی گائے کو بنایا ہے؟ کیا انسان نے کسی بکری کو پیدا کیا ہے؟ کیا انسان نے کسی گھوڑے کو، کسی اونٹنی کو، کسی خچر کو، کیا انسان نے پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں سب تو ہم نے اپنی ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن یہ ان کے مالک ہیں، ان کو ہم نے یہ دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری باتیں ہیں۔ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو ان کا تابع بنا دیا، تو ان میں سے کوئی ان کی سواری ہے اور کسی کو وہ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ یعنی گائیں، بھینس، گھوڑے، اونٹ، اونٹنیاں، بکریاں، یہ خچر، یہ گدھے، سارے کے سارے ہم نے ان کے تابع کر دیے۔ اب یہ دیکھو گائیں، بھینس کتنی طاقتور ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے تابع ہیں، مرد ہو یا عورت ان کے آگے یہ تابع ہیں۔ اونٹ کو دیکھو، اونٹنی کو دیکھو، بچہ بھی اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور لگام کو پکڑے گا، اونٹ چل پڑے گا، نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، بے فرمانی بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا تابع کر دیا، ان جانوروں کو، یہ ان کے تابع ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ پر یہ سواری کرتے ہیں اور کچھ کو یہ کھاتے ہیں۔ واقعی
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا تھا کیسے ہمیں سمجھا رہے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ہم نے ان جانوروں کو ان کا تابع کر دیا ہے، فرما بردار کر دیا ہے. یہ جانور سارے مویشی ان کے تابع ہیں. گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، بکریوں کو دیکھو، ان کے تابع. اور بعض پر تو یہ سواری کرتے ہیں، گھوڑوں پر سواری کر رہے ہیں، گدھوں پر سواری کر رہے ہیں، خچر پر سواری کر رہے ہیں، اونٹ پر سواری کر رہے ہیں. اور بعض کو یہ کھاتے ہیں، گائے کو کھا رہے ہیں، بھینس کو کھا رہے ہیں، بکریوں کو کھا رہے ہیں. ہاں، بعض جگہوں پر تو گھوڑوں کو بھی کھایا جاتا ہے، اونٹ کو کھایا جاتا ہے یا نہیں؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. کیسا میٹھے الفاظ ہے. ہاں، کتنا سرور ملتا ہے پڑھنے میں، سننے میں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں، اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں، وَمَشَارِب. اور پینا. ہاں، بعض جانوروں میں دودھ ہوتا ہے، وہ انسان پیتے ہیں. گائے کا دودھ انسان پیتا ہے، بھینس کا دودھ انسان پیتا ہے، اونٹنی کا دودھ انسان پیتا ہے یا نہیں؟ بکریوں کا دودھ انسان پیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے فائدہ رکھا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان مویشیوں کو بنایا ہے، پھر ان کا تابع کر دیا. یہ ان پر سواریاں کرتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں، ان کا گوشت کھا رہے ہیں، اور ان میں سے دودھ پی رہے ہیں یا نہیں؟ دودھ پیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا. افلا یشکرون. کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ کتنا ناشکرا انسان، کتنا ناشکرا انسان. اس مرد کو تو دیکھو، اس عورت کو تو دیکھو، یہ ناشکری کیوں کرتا ہے؟ اس نے کیا بنایا ہے؟ یہ سارے مویشی میں نے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنا کر ان کے آگے رکھے، ان کے تابع کر دیے. بھائی گائیں تمہاری تابع ہیں، بھینسیں تمہاری تابع ہیں، بکریاں تمہارے تابع ہیں، اونٹ تمہارے تابع، گھوڑے تمہارے تابع ہیں، گدھے تمہارے تابع ہیں، خچر تمہارے تابع ہیں. سارے مویشی میں نے تمہیں تابع کر کے دیے ہیں. تم ان پر سواریاں کر رہے ہو، تم ان کے گوشت کھا رہے ہو، تم ان کا دودھ پی رہے ہو. اونٹنیوں کو دودھ پیتے ہو یا نہیں پیتے ہو؟ بکریوں کا دودھ پی رہے ہو یا نہیں پی رہے ہو؟ بھینسوں کا اور گائیں کا دودھ پیتے ہو یا نہیں؟ تو افلا یشکرون. پھر بھی شکر نہیں کرتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. شکر الحمدللہ رب العالمین. کیا کہنا چاہیے؟ شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ورنہ ہمیں تو اسحاط کا فرمائے نا کہ شکر نہیں کرتے، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں؟ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر یہ شکر کرے گا تو میں اور زیادہ دوں گا. اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں. ہم جو دودھ پئیں تو شکر کریں. ہم جب کوئی روٹی وغیرہ کھائیں تو شکر کریں اللہ، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا. فروٹ کھائیں تو اور شکر کریں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ شکر نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیر. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے، دیکھیے اور سنیے بھی. کتنا میٹھا ہے قرآن شریف پڑھنے میں، سننے میں. کتنے میٹھے کے الفاظ ہیں، آیات مبارک ہیں، کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً
لعلهم ينصرون. ہائے ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ ساری اپنے انعامات یاد دلا کے، اپنی نعمتیں یاد دلا کے، اپنی ساری مہربانیاں یاد دلا کے ہمیں پھر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے، دوسروں کو اپنا معبود بنایا. کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر انسان جا رہا ہے، عورتیں ہو یا مرد، کبھی دیکھو کسی کی طرف بھاگ کے جا رہے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر. اللہ فرماتے ہیں دوسروں کو معبود بناتے ہو. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے کہ شاید ان کی مدد کی جائے. ہے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنائے، دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں کے دروازوں پر جاتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. بھائی انسان کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسروں کی طرف جاتے ہیں نا، دیکھیں آپ کیسے دوسروں کو پکارتے ہیں، ہماری مدد کرو، ہم پریشان ہیں، ہمیں سے. اللہ سے مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ. یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہمیں مدد بھی اللہ سے لینی چاہیے. ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا پالن ہار ہے. سبحان. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے. یہ جن سے انسان جا کر مدد مانگتے ہیں نا، دوسروں کو جا کر معبود بنایا ہے، دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ ان کی مدد نہیں کر سکیں. وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے. اور اور ان کی فوج ہمارے یہاں سب حاضر کیے جائیں گے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وہ جن سے یہ مدد مانگ رہے ہیں نا، وہ اور ان کا لشکر ہمارے ہاں سب حاضر کیے جائیں گے. پھر سب سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن. قیامت کے دن سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر ہوں گے. جو میں نے چوتھے رکوع میں آپ سب نے سنا، قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے اللہ کے یہاں حاضر ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. یہاں تک بھی آیا ہے قرآن شریف میں. سارے مرد حضرات، خواتین حضرات توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے سامنے بلائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کریں؟ کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھیں گے. یہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، یہ جن سے مدد مانگ رہے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے لشکروں کو اپنے سامنے حاضر کرے گا. ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کرے، تم سے مدد مانگی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے، کیونکہ عیسائی ہے نا. عیسائی کتنے ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان سے پوچھیں گے. پر وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو وہ تو عرض کریں گے یا اللہ مجھے تو پتہ بھی نہیں. سارے کے سارے ایسے ہی کہ اللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں. تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے. اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے. عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. کیونکہ کافی لوگ آپ جب کسی بزرگوں کے درگاہ پر جائیں گے نا، تو وہاں دیکھیں گے کہ کافی مرد حضرات، خواتین
وہاں جا کر ان کو سجدہ کرتے، قبروں کو، بزرگوں کی قبروں کو جا کر سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ تو مدد نہیں مانگنی چاہیے، سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں کہ انسان کیا چھپاتا ہے، کیا ظاہر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی اصلیت بتاتے کہ انسان اپنی آپ کو دیکھے، کہ اس کے اپنی ذات کو دیکھے انسان کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب وہ اپنے آپ میں نظر کرے گا انسان، تو پھر انسان کی ساری اکڑ مر جائے گی، سارا تکبر ختم ہو جائے گا، سارا غرور ختم ہو جائے گا انسان کا۔ اس آیت پر اگر کوئی غور کرے گا، کوئی فکر کرے گا، کوئی سوچے گا، انسان کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، سارا غرور، سارا تکبر انسان کا ختم ہو جائے گا اگر انسان اپنے آپ میں دیکھے گا، سوچے گا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کتنی پیاری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر۔ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، کیا انسان نہیں دیکھتا اپنے آپ کو؟ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ اولم یر الانسان، تو ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا؟ انسان نہیں دیکھتا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے تو پیدا کیا گیا ہے انسان، ہے یا نہیں؟ انسان ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ بھائی پانی سے کے قطرے سے تو پیدا کیا گیا ہے، تو اپنی اوقات دیکھ، اپنی اصلیت دیکھ، اپنی ذات کو دیکھ، تو ہے کیا؟ پھر جب تمہیں طاقت ملتی ہے تو جھگڑا کرتا ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو ہم سے جھگڑا کرتا ہے؟ جھگڑالو ہو گیا، جھگڑے کرتے پھرتے ہو، لوگوں کو مارتے ہو، تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو۔ تم کیا چیز ہو انسان؟ تم ایک نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، ایک پانی کے قطرے سے تو پیدا کیا گیا ہے، اور تو جھگڑا کرتا ہے۔ کیوں تو جھگڑا کرتا؟ تو اپنی اوقات کیوں نہیں دیکھتا؟ اپنی اصلیت کیوں نہیں دیکھتا؟ اللہ کتنی بڑی نصیحت ہے واقعی ہے۔ آگے سنیں، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کر کے فرما رہے ہیں، واضح کھلم کھلا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ انسان ہمارے لیے بڑا ہو گیا، طاقت ملی، اب ہمارے لیے یہ مثالیں دے رہا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو یہ بھول گیا۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہنے لگا کہ ہڈیاں جب چورا ہو جائیں گی پھر اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے بھائی ہم تو ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر ہمیں کون پیدا کرے گا؟ کون دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا؟ اللہ
قل یحییہا الذی انشاہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ سب طرح پیدا کرنا جانتا ہے۔ جسے پہلا پیدا کیا تھا اب دوبارہ ویسے ہی پیدا کرے گا، زندہ کرے گا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر مثالیں دے رہا ہے، دیکھے تو نہیں ہو یہ ہرے بھرے درخت میں نے پیدا کیے ہیں، تم اس سے کیسے آگ جلاتے ہو؟ آگ جلتی ہے نہیں ہمارے گھروں میں؟ ہاں، درختوں سے کیسے ہم آگ جلاتے ہیں؟ درختوں سے آگ نکل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ بھلا ہاں، وہو الخلاق العلیم، وہ قادر ہے اور وہی ہے اصل پیدا کرنے والا۔ وہ قادر ہے اور وہ اصل پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی ارادہ فرماتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت، ہر چیز کا، ہر چیز کی بادشاہی اللہ کے پاس۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان۔ یہاں تک الحمدللہ یاسین مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر ماشاءاللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس نے بھی سنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے۔ یاسین مبارکہ کے صدقے، یاسین مبارکہ کے وسیلے، یاسین مبارکہ کے صدقے، طفیلے، وسیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پوری فرما، ہم سب کی جائز جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانیاں ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں، مرد ہیں یا خواتین، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاسین مبارکہ کی برکات نصیب فرمائے، یاسین مبارکہ کے طفیلے، یاسین مبارکہ کے صدقے، یاسین مبارکہ کے وسیلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکات نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج الحمدللہ یاسین مبارکہ کا ترجمہ درس ماشاءاللہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے لیلۃ القدر کے متعلق درس ہوگا کہ ہم لیلۃ القدر کیسے حاصل کر سکتے ہیں،
کیا کریں؟ آسان عمل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، آسان بات بتاؤں گا، آسان باتیں بتاؤں گا جو کہ جس سے مرد ہیں یا عورتیں، بچے ہیں یا بڑے، سب کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے، فضل سے لیلۃ القدر مل جائے۔ تو باقی انشاءاللہ پھر اس کے اگلے دن سے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ درس شروع کریں گے کسی دوسری سورت مبارکہ کا، یا تو پھر ارادہ ہے کہ سورہ کہف، الکہف جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر جمعے کی رات، جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھی جاتی ہے، اس کی بڑی برکات ہے۔ سورہ الکہف کی 12 رکوع ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بھی ہے ارادہ کہ اس کو شروع کریں، یا پھر اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں کسی سورت مبارکہ کا کہ کون سی سورت مبارک شروع کریں، ہمارا ارادہ ہے کہ الکہف شروع کریں، یا پھر جو قرآن شریف کی آخری آیات ہیں 10 اور آخری 10 صورتیں اما پارہ میں وہ شروع کریں۔ تو آپ بھی مشورہ دیں، جو بھی مرد ہیں، حضرات، خواتین جو سنتے ہیں سبق، اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو مشورہ دیں کہ وہ آخری 10 صورتوں کا درس شروع کریں یا پھر الکہف کا درس شروع کریں، تو انشاءاللہ وہ جو بھی مشورہ ہوگا وہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو، اس کوشش کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔